अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अर्रहमान अर्रहीम, बचपन से अब तक हम ये अल्फाज सुनते आए हैं। जब भी हम अल्लाह के अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं तो अल्लाह के इसमें ज़ात के फ़ौरन बाद जो नाम अल्लाह के हमें नज़र आते हैं वो हैं अर्रहमान अर्रहीम। हम कुरान पाक खोलते हैं तो सबसे पहले हमें अर्रहमान अर्रहीम ही से मुतारिफ़ कराया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सूरत में। और इसी तरह से सूरह फातिहा की दूसरी आयत हम देखते हैं तो वहाँ पे भी अर्रहमान अर्रहीम है। बचपन से अब तक हम इसका एक ही मतलब जानते हैं। अर्रहमान का मतलब है बड़ा मेहरबान और अर्रहीम का मतलब है निहायत रहम करने वाला। ऐसा ही है ना? तो मेरा दिल चाहता था जब से ये हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कुरान पाक का बातनी मफ़हूम कि अर्रहमान अर्रहीम का मतलब भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले इसका बातनी मफ़हूम जो मुझे समझ आया या जो मुझे थोड़ा बहुत बताया गया, इसको ऑब्वियसली बहुत डिटेल में तो हम नहीं शेयर कर सकेंगे, लेकिन इसका मोटा मोटा मतलब जो हम जान सकते हैं, ये समझने की कोशिश कर सकते हैं। अर्रहमान वो है जिसने रहम फरमाया और आइंदा भी रहम फरमाएगा। रहमत की जो गैबी सूरत है जिसकी बदौलत चीज़ें बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं, नशो नुमा पाती हैं, लेकिन नज़र नहीं आती, वहाँ अल्लाह का अर्रहमान होना एक्सरसाइज हो रहा होता है, या यूँ कह लीजिए कि अर्रहमान के तहत जो रहमत है वो एक्सरसाइज इस अंदाज में हो रही होती है, इनविजिबल फॉर्म में, नशो नुमा की सूरत में, राइट। और जो अर्रहीम है, इससे क्या मुराद है? जो रहम फरमा रहा है, ज़ाहिर में रहमत का होना, जिसकी बदौलत चीज़ें बढ़ती हैं, नशो नुमा पाती हैं, फलती फूलती हैं और ज़ाहिरी आँख से नज़र भी आती हैं। इसको यूँ समझा जा सकता है कि एक बच्चा जो माँ के पेट में है और उसकी जो नशो नुमा हो रही है, चूँकि वो ज़ाहिरी आँख से इनविजिबल है, तो वो अल्लाह की सिफ़त अर्रहमान के तहत नशोनुमा हो रही है। और जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है और अब उसकी जो नशोनुमा हो रही है, वहाँ अल्लाह की सिफ़त अर्रहीम एक्सरसाइज हो रही है। इसी तरह से हम ये जो आसपास दरख्त हैं, हम देख सकते हैं कि जब ज़ेरे ज़मीन बीज परवरिश पा रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ अल्लाह की सिफ़त अर्रहमान एक्सरसाइज हो रही है। और जब वो बीज पौधे की सूरत में ज़मीन पे आ जाता है, हमें ज़ाहिरी आँख से दिखाई देना शुरू कर देता है, और उस वक्त उसकी नशोनुमा हो रही है, वो है अर्रहीम के तहत। अर्रहीम जो अल्लाह की सिफ़त है वो उसके पीछे काम कर रही होती है। लेकिन जनाब, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अर्रहमान अर्रहीम के हवाले से बाकी जो लोगों ने मुख्तलिफ़ इसकी डेफिनेशंस बयान की हैं, उससे भी हमें इसको मज़ीद समझने में मदद मिल सकती है। लेकिन फाइनली कंक्लूजन यही निकलेगा जो बातनी फ़हम की सूरत में हमारे सामने आया है। अब इस हवाले से जिस रिसर्च से मैं गुज़री हूँ, मुख्तसर सी, वो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करना चाहेंगे। अर्रहमान से मुराद जो मुहक्किकीन हैं, जो उलमा हैं, वो ये भी बताते हैं कि वो ज़ात जिसमें पाई जाने वाली रहमत में जोश होता है। रहमान वो है जिसमें पाई जाने वाली जो रहमत है उसमें जोश होता है, और ये रहमत मखलूक़ात के लिए इस तरह से उबलती है जैसे चश्मा उबलता है। और अर्रहीम क्या है? अर्रहीम वो कहते हैं कि इसमें एक तदरीज और तसलसल है, इसमें दवाम है। अब ये नहीं है कि अल्लाह ने जोश में आके, अपनी रहमत के जोश में आके इस कायनात को तख्लीक कर दिया और बस उसके बाद वो बेनियाज हो गया। ऐसा नहीं है। उसके बाद उसकी रहमत जो अर्रहीमी है वो एक्सरसाइज हो रही होती है कि वो हर तरीके से अपनी तख्लीक की नशो नुमा कर रहा होता है। बंदा अल्लाह को जब भी पुकारता है
تو اللہ اس پکار کا جو جواب دیتا ہے وہ بھی صفت الرحیمی کے تحت ہے کہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے۔ رحمان اور رحیم میں مزید فرق بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے مجھے یاد آتے ہیں میرے مرشد کامل صاحب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کسی زمانے میں پہلی بار میں نے رحمان اور رحیم کو اس طرح سے سمجھا تھا کہ جب انہوں نے بتایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت ہر ایک کے لیے یکساں ہے، ہر خاص و عام کے لیے ہے، جو رحمت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک ہے، کون گناہ گار ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، جو ہر ایک کو نوازتا ہے وہ رحمان ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہوگا۔ انٹینسیو اور ایکسٹینسیو، اچھا یہ دو الفاظ بھی ہیں جن سے ہم بہت کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں الرحمن اور الرحیم کے ڈفرینس کو۔ ایکسٹینسیو کا ورڈ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے الرحمن، کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ جیسے کہ ہم نے آغاز میں بھی بتایا کہ جو چیز تخلیق ہو چکی، جو تخلیق ہو رہی ہے، جو تخلیق ہوگی، اس سب پہ رحمت ایکسٹینسیو ہے، رائٹ؟ اور انٹینسیو اب کیا ہے؟ انٹینسیو کو اردو میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ کامل رحمت، اس طرح سے رحمت ہو کہ پیچھے کوئی کمی نہ رہ جائے، مکمل طور پہ رحمت کا ہونا، کہ کوئی کونا، کوئی کارنر خالی نہ رہ جائے، اس طرح سے رحمت کا ہونا یہ الرحیم کے تحت آتا ہے۔ میرا خیال بات تھوڑی سی اور کلیئر ہو گئی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہوگا، تو اس کے لیے صاحبان علم یوں رہنمائی کرتے ہیں کہ چونکہ جو الرحمن اللہ کا ہونا ہے وہ ایک ایمرجنٹ ایوولوشن ہے، اور جو الرحیم ہونا ہے وہ گریجول ایوولوشن ہے، کہ جو الرحمن ہونا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز آپ کو سامنے نظر آ جائے، رائٹ؟ جیسے بہت سی کڑیاں پھلانگ کے ایک ہی جست میں کوئی چیز نشو نما پا جائے، وہ اللہ کی صفت الرحمن کے تحت ہے۔ اور جہاں ایک ایک کڑی مل کے بتدریج پروسیس ہو رہا ہے، نشو نما ہو رہی ہے، تو یہ الرحیم صفت کے تحت ہے۔ تو میں نے اس کو یوں سمجھا کہ الرحمن جو ہے وہ ایمرجنٹ ایوولوشن ہے، اور جو الرحیم ہے وہ گریجول ایوولوشن ہے، بتدریج۔ اور اس کو ایک پھر علماء یہ بتاتے ہیں کہ دوام حاصل ہے، یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، اس میں ایک تسلسل ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ آخرت میں رحیم ہوگا، کہ چونکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ رحمت رکتی نہیں ہے، اس کو دوام حاصل ہے، تو یہ آخرت تک چلے گی۔ اور جناب اب الرحمن اور الرحیم میں ایک اور ڈفرینس دیکھتے ہیں، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الرحمن کے تحت جو اللہ کی رحمت کام کر رہی ہے وہ سب کے لیے ہے، رحمت عام ہے، اور الرحیم کے تحت جو رحمت ایکسرسائز ہو رہی ہے وہ رحمت خاص ہے، وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اب قرآن پاک جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رحیم ہونا الناس کے لیے بھی بیان ہوا اور مومنین کے لیے بھی بیان ہوا، اور باقی انسانوں کے لیے بھی بیان ہوا۔ جیسے ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 143 دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ فرما رہا ہے بے شک لوگوں پر اللہ رؤوف و رحیم ہے۔ پھر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 43 بتاتی ہے کہ اللہ مومنین پر رحیم ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 29 بتاتی ہے کہ بے شک اللہ تم پر رحیم ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی
صفت الرحیمی سب کے لیے ہے، مومنین کے لیے بھی ہے، الناس کے لیے بھی ہے۔ اور یہاں جو علم والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مومنین کے لیے خاص اس کو کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الرحیمی میں جو تسلسل اور دوام ہے تو اس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مومنین کے لیے خاص ہے۔ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ جو مجھے پتہ چلا اس حوالے سے کہ عربی ادبیات میں ایک رول ہے، قانون ہے کہ جتنے زیادہ کسی کلمے میں یا یوں سمجھ لیجیے کہ لفظ میں حروف ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کا مفہوم ہوگا۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رحمان میں چونکہ 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4 حروف ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے اور اس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے رحیم میں چونکہ 4 حروف ہیں تو یہ شدت میں رحمان کی نسبت کم ہے۔ ایک اور بڑی خاص اور اہم بات جو عام طور پہ بتائی جاتی ہے کہ جو رحمان ہے اللہ کی صفت الرحمن، اس کو کسی بھی مخلوق کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا، وہ خالصتاً اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نام عبد الرحمن رکھتے ہیں کسی بچے کا تو پھر ضروری ہے کہ اس کو عبد الرحمن ہی کہا جائے، اس کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر عبد الرحیم کسی بچے کا نام رکھتے ہیں تو اس کو آپ رحیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رحیم کی صفت مخلوق میں پائی جا سکتی ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو رحمان اور رحیم کی ہم بات کر رہے ہیں تو اصل میں ان کے پیچھے رحمت ہی تو ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور 2 طرح کی رحمت ہے جو ہم نے فرق آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اصل میں رحمان ہو یا رحیم دونوں کے پیچھے رحمت ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ اور اللہ والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے رحم میں ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ رحمت کی بات ہوتی ہے تو رحمت کے بغیر تو کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اس کے پیچھے جو لطیف سا نکتہ ہے وہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے چلتے بس ایک اور بات کہ اللہ کے اسم ذات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے نزدیک ترین اللہ کے صفاتی ناموں میں سے اگر کوئی نام ہے تو وہ ہے الرحمن، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 بتاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کسی طرح بھی پکارو، اس کے سب نام بہتر ہیں۔ تو جناب الرحمن اور الرحیم دونوں کے پیچھے اللہ کی جو رحمت ہے وہ کام کر رہی ہے، رحمت کے انداز جدا ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔